अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हकाइक टीवी पे प्रोग्राम हकाइक विद एहसान बिटालवी में आपके साथ मुस्तफा एहसान। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं आज़ाद वतन हाइड्रो पावर प्लांट पर, उस प्रोजेक्ट पे जिसकी कल साइनिंग हुई है। इमरान खान खुद वहाँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद वहाँ प्रेजेंट भी थे और उन्होंने वहाँ पे जो स्पीच दी है उसकी कुछ हाइलाइट्स जो अभी आज हमें ज्वाइन किया मोहम्मद अशफाक हनीफ साहब ने, जो सऊदी पावर में सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, हमारे प्रोग्राम में पहले शिरकत कई दफा कर चुके हैं और इन्होंने काफी इनकी गहरी नजर है पावर प्लांट्स पे, इस पूरे सेक्टर पे, नॉट इन द वेस्टर्नाइज वर्ल्ड, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि मिडिल ईस्ट में भी। तो इनकी नॉलेज से आज जो फायदा उठा के इनसे पूछेंगे कि इसकी डिटेल्स क्या हैं, इससे पाकिस्तान को क्या फायदा पहुंच रहा है और ये इस डैम की, क्योंकि अशफाक साहब हमारे प्रोग्राम में एग्जैक्टली पहले यही बात हाईलाइट कर चुके हैं कि पाकिस्तान को हाइड्रो पावर की बहुत जरूरत है, जो कि पहले नहीं लग रहा था। तो हम उसकी डिटेल्स में भी जाएंगे। तो अशफाक साहब, हमें ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप पहले तो आपके साथ से डिस्कशन में आप पहले बताइए कि ये इसकी डिटेल्स क्या हैं और इससे पाकिस्तान को क्या फायदा पहुंच सकता है, प्लीज। जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच साहब, मुस्तफा एहसान साहब। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जैसे कि हमने पिछले एक कोहला की जब सेरेमनी हो रही थी और उस पर हमने एक प्रोग्राम किया था, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो फ्यूचर में पाइपलाइन पे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें एक आज़ाद वतन प्रोजेक्ट भी था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी भी इनॉग्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग जो सेरेमनी है वो हो गई है, कल ही हुई है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको यानी साइन किया। इसका ये है कि जैसे मैंने पहले भी एक दो प्रोग्राम्स में जिक्र किया था कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जितने ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे उतना हमारी कौम को फ़ायदा है। एक तो क्लीन एनर्जी है, मतलब उसमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स हैं ये, और दूसरा ये कि इंशाल्लाह ये फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए इस तरह भी बेनिफिट है कि इनका बेनिफिट है कि ये चीप एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करेंगे। इसकी मैं थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल्स बता दूं, उसके बाद हम इसके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उस पे डिस्कस करेंगे। इसकी टेक्निकल डिटेल्स कुछ इस तरह है कि ये जेलम रिवर पे और ये सनौती डिस्ट्रिक्ट जो है उसका आज़ाद कश्मीर का उस पे है ये आज़ाद वतन प्रोजेक्ट। और इसमें जो ये एक्चुअली एक रन ऑफ टाइप प्रोजेक्ट्स हैं। रन ऑफ टाइप प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जिनमें कोई बहुत बड़ा डैम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, एक स्मॉल डैम्स या मीडियम हाइट डैम जो है वो बना लेते हैं और उसके बाद वहां से एक टनल निकाल के वो हम जरा 2-3 किलोमीटर आगे तक ले जाते हैं। और आपको पता है कि ये जितना भी एरिया है कश्मीर का या NWFP का, उसमें स्टीप स्लोप्स हैं, यानी वो जो है ना पानी बहुत तेजी के साथ गिरता है और उसमें जब हम 3-4 किलोमीटर आगे जाते हैं तो एक अच्छा खासा हेड जो है वो हमें मिल जाता है। तो वो हेड जो है वो हम क्रिएट करते हैं थ्रू टनल्स, नॉट थ्रू द डैम हाइट। तो इस तरह वो हम हेड क्रिएट करके तो 3-4 किलोमीटर आगे जाके हम पावर हाउस लगाते हैं और उससे जो है ना वो अच्छी खासी वहां तक पहुंचते पहुंचते पानी की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है और उससे हम टरबाइन चलाते हैं और उससे हम जो है वो जनरेशन करते हैं। तो ये इसको कहते हैं रन ऑफ प्रोजेक्ट, यानी इसमें हम बहुत बड़ा डैम नहीं बनाना पड़ता। और 90 मीटर हाइट है इसकी, इस डैम की, ये हंड्रेड्स में नहीं है, ये सिर्फ 90 मीटर हाइट डैम है। लेकिन एक टनल जो है वो 4-5 किलोमीटर लंबी एक टनल बनेगी और उसके एंड पे जाके फिर पावर हाउस बनेगा। अच्छा अशफाक साहब, इसमें क्योंकि ये 4 टर्बाइन्स का है, क्या बस थोड़ी सी टेक्निकल मैं आपसे बात पूछ लूं मेरे अपने नॉलेज के लिए भी। तो ये इसमें क्योंकि इसमें 4 टर्बाइन लगाए जा रहे हैं, इसमें क्या हर टर्बाइन की अपनी अलग टनल बनती है या एक ही टनल सबको पावर करती है? जी नहीं, एक ही टनल होती है लेकिन आगे जाके उसकी ब्रांचेज हो जाती हैं, पावर हाउस के नजदीक जाके उसकी 4 ब्रांचेज हो जाती हैं और वो 4 टर्बाइंस को लहदा जो है ना वो फीड करती हैं। ठीक है। तो इसकी 160 मेगावाट की ईच टर्बाइन है और 720 मेगावाट तक हम इससे जो है वो लेंगे इलेक्ट्रिसिटी। इसकी जो टोटल कास्ट है वो तकरीबन 1.52 बिलियन डॉलर है और ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो चाइना से आ रही है। ये जो कंपनी इसको करने जा रही है वो है चाइना, एक्चुअली इनके नाम भी काफी मुश्किल है, गेजुबा ग्रुप ऑफ कंपनीज है ये जो है करने जा रहे हैं प्रोजेक्ट। और वो जो कोहाला प्रोजेक्ट करने चाह रहे थे वो आपको पता है कि वो चाइना 3 गॉर्जियस कंपनी थी, वो उसके साथ मुआहदा हुआ था। तो ये 2 डिफरेंट कंपनीज है
اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ 2 ڈفرینٹ کمپنیز کو یہ دیے گئے ہیں تاکہ ان کا آپس میں کچھ کمپٹیشن بھی ہوگا, اور اس کمپٹیشن میں جو ہے وہ ہر کوئی جلدی کنسٹرکشن سٹارٹ کرنے کی کوشش کرے گا, تاکہ جتنی جلدی پاور جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے وہاں سے جنریشن, تو اتنی جلدی اس کمپنی کی انکم سٹارٹ ہو جائے گی. تو یہ دونوں کمپنیز کے درمیان جو ہے وہ ایک قسم کا ایک کمپٹیشن ہوگا کہ کون جو ہے وہ اس پروجیکٹ کو پہلے کمپلیٹ کر لیتا ہے اور پاور جو ہے وہ جنریٹ کرنی شروع کر دیتا ہے. تو اٹس اے ویری گڈ اسٹیپ. دوسرا, جیسے آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب نے کل اس کو انوگریٹ کرتے ہوئے ایک اسپیچ بھی کی, آپ کو بتایا, اور اس اسپیچ میں انہوں نے دوبارہ اس چیز کو دہرایا کہ وہ اب ان کی جو انرجی پالیسی ہوگی وہ ڈپینڈ کرے گی ہائیڈرو پاور پروجیکٹس پہ. اور میرے خیال میں یہ بہت اچھی سوچ ہے, اور پاکستان کے فیوچر کے لیے یہ بہت اچھا ہے کہ ہم ہائیڈرو پاور انرجی کی طرف جائیں. ایک تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ کلین انرجی ہے, اور دوسرا یہ کہ یہ انشاءاللہ چیپ بھی پڑے گی. اچھا, اب آ جاتے ہیں اس کا جو کانٹریکٹ ہم نے سائن کیا ہے چائنا کے ساتھ, اس کے ٹیرفز کیا ہیں, اور وہ کب جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ سود مند شروع ہوگا دینا بجلی. اچھا, اس کے ٹیرف جو ہے وہ جو ڈیسائیڈ کیے گئے ہیں وہ تو اگر آپ ایوریج ٹیرف لیں تو وہ 7.1 سینٹ پر یونٹ جو ہے وہ پڑتا ہے 30 سال کے اوپر. آپ 30 سال کی بات کر رہے ہیں؟ 30 سال, جی, یہ 30 ایئرس کا پروجیکٹ ہے, اور اس میں جو پہلے 10 سال ہے وہ 8.13 سینٹ ہوگا اس کا ریٹ, اور اس کے بعد جو اگلے 20 سال ہے وہ 4.8 سینٹ پر یونٹ تک آ جائے گا اس کا جو ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے 10 سال تو ٹھیک ہے وہ ہمیں تھوڑی سی بجلی مہنگی پڑے گی, لیکن اگلے 20 سال اس کی جو بجلی کافی ٹھیک ہو جائے گی, مطلب سستی ہو جائے گی, وہ چونکہ 4.8 سینٹ پر یونٹ ہو جائے گا. اور پھر 30 سال کے بعد یہ آلموسٹ فری ہو جائیں گے, کیونکہ یہ ہینڈ اوور گورنمنٹ کو کر دیں گے, اور اس کے بعد جو جنریشن ہوگی وہ آلموسٹ آپ کہہ لیں کہ مینٹیننس چارجز جو بھی اس کے ہوتے ہیں وہ اسی پہ جو ہے وہ رن کر رہا ہوتا ہے, اور وہ آلموسٹ یو کین سے اٹس آلموسٹ فری, یا 1 یا 1.5 روپے پر یونٹ کاسٹ پڑتی ہے ایسے پروجیکٹ کی, پر یونٹ کاسٹ پڑتی ہے جب 30 سال کے بعد. اور یہ ان کی لائف جو ہے وہ کم از کم لائف جو ہے وہ 60 ایئرز ہوتی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آلموسٹ یعنی 30 سال 50 ایئرز اس کی 50% لائف کمپلیٹ ہو جائے گی, اور اس کے باقی 50% جو ہے وہ بہت ہی کم ریٹ پہ جو ہے وہ ہمیں یہ پروجیکٹ الیکٹریسٹی دے گا. تو اشفاق صاحب کیا اس کے ساتھ ساتھ اب ہمارے ناظرین کو یاد کرا سکتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں جو پاور پلانٹس لگے ہیں ان کا, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آپ نے بتایا تھا کہ انیشیل طور پہ ان کے ٹیرفز 12 سے 13 سینٹ کے قریب ہوتے ہیں, کیا یہ میری اسٹیٹمنٹ درست ہے؟ جی, جو شروع پہ جو ہمارے تھرمل پاور پلانٹس جو آئی پی پیز کے تھے جی, وہ بھی مختلف تھے, وہ مختلف کمپنیز کے ساتھ مختلف, جیسے یہاں ہائیڈرو پاور کے مختلف کمپنیز کے ساتھ مختلف ٹیرفز جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو رہے ہیں. جیسے کوہالا کے لیے وہ تھوڑے سے ڈفرینٹ تھے, اور یہ جو آزاد پتن ہے اس کے لیے تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں, اور یہ ٹیرف جو ہے یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے نیپرا. ان کو ساری فیزیبلٹی رپورٹس وغیرہ اور یہ کتنے سال کا پروجیکٹ ہے وہ سارا دیتا ہے, اس سے وہ پھر ان کے پاس فارمولے اپنے جس سے وہ ٹیرف کیلکولیٹ کرتے ہیں. لیکن یہ ٹیرف بھی بہرحال جو ہمارے تھرمل پاور اسٹیشنز ہیں ان کے لیے کافی زیادہ تھے, وہ کچھ 10+ بھی تھے, کچھ 10 تھے, کچھ انڈر 10 تھے, کچھ 8 تھے, کچھ ایسے چل رہا تھا. وہ مختلف کمپنیز کے ساتھ مختلف تھے, جو لوکل انویسٹرز کے ساتھ تھے ان کے مختلف تھے, اور جو فارن انویسٹرز آ رہے تھے ان کے ساتھ ذرا مختلف ٹیرف تھے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس ٹیرف پہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کانٹریکٹ پاسبل ہو سکا تھا. اور یہ ڈیفینیٹلی کچھ جو ہے وہ 10+ میں بھی ہیں, لیکن کچھ جو ہے وہ اکثریت ان کی جو ہے وہ 8 اور اراؤنڈ 8 ہے, 8 اور 9 کے درمیان, اور کچھ جو ہے وہ 8 سے تھوڑا سا لیس بھی ہیں. ابھی جیسے یہ جو پروجیکٹس ہیں ہائیڈرو پاور پروجیکٹس ہیں, یہ چونکہ انویسٹمنٹ کمپلیٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ چائنا کر رہا ہے, اس میں کوئی پاکستانی گورنمنٹ کو جو ہے وہ لون نہیں لینا پڑ رہا. ایکچولی لونز بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ بعد میں لون جو ہے وہ پاکستان پہ جمع ہوتا رہتا ہے, اور وہ بعد میں اتارنا مشکل ہو جاتا ہے پاکستان سے. تو یہ اس طرح یہ اچھا پروجیکٹ ہے کہ یہ ٹوٹل انویسٹمنٹ جو ہے وہ چائنا سے آ رہی ہے, اور وہ ٹھیک ہے, وہ اس ٹیرف پہ جو ہے وہ بجلی پاکستان کو بیچیں گے, اور 30 ایئرس تک وہ بیچ کے جو بھی ان کو انکم ہوگی وہ لے جائیں گے, اور اس کے بعد یہ پاکستانی گورنمنٹ کے پاس جو ہے وہ پروجیکٹ ہینڈ اوور. یہاں پہ جو سوال اٹھتا ہے, جس طرح ہماری پرانی حکومتیں
جو اس ملک کو جھوٹ بول کے گئی ہیں باقاعدہ طور پہ کہ آپ کے سی پیک جو تھا سارا 62 بلین جو اب تک ہو چکا وہ ملک کے لیے انویسٹمنٹ تھی، لیکن ان لوگوں نے جو معاہدے سائن کیے تھے اس میں صاف لکھا ہوا تھا کہ اس کو کبھی ڈسکلوز نہیں کیا جائے گا. اٹ ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی ڈیٹ. وہ ہمارے ملک کے لیے قرضہ تھا، جبکہ اس پہ انویسٹمنٹ بولا جاتا رہ گیا عوام سے کئی سال اس بارے میں. تو میری تو واقعی دلی یہ خواہش ہے پاکستانی کے لیے کہ یہ واقعی انویسٹمنٹ ہی ہوگی. اس کے بعد میرا آپ سے ایک اور سوال بنتا ہے. ایک جو آپ خان صاحب کی تقریر کا ذکر کرتے ہیں ہمارے پرائم منسٹر کی، انہوں نے ایک چیز اس میں ذکر کیا تھا کہ اس میں امپورٹڈ فیولز استعمال نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، اس میں کیونکہ یہ ہائیڈرو پلانٹ ہے، اس میں کیا اس کے ٹیرفز کم ہونے کی وجہ یہ ہے یا اس کا اثر امپورٹڈ فیولز نہ ہونے کا وہ کنزیومر کو کیسے پڑتا ہے؟ جی امپورٹنٹ فیول کا تو بہرحال انہوں نے اس لیے ذکر کیا تھا کہ جو ظاہر ہے امپورٹ فیول بھی کرنا ہوتا ہے تو وہ اچھا خاصا مہنگا پڑتا ہے ہمیں، اور وہ پھر ظاہر ہے کنزیومر پہ ساری کاسٹ جو ہے اس کی آتی ہے. اور یہ تو فیول فری ہے، یعنی یہ تو پانی ایک قسم کا فیول ہے نا اس ٹربائن کے لیے، تو اس میں تو وہ فیول فری پروجیکٹس ہیں. دوسرا ان کا مقصد یہ بھی تھا کہنے کا کہ یہ انرجی جو ہے وہ کلین انرجی ہوگی. فیول فری انرجی مین کلین انرجی، کیونکہ اس کا کوئی فیول کا جو انوائرمنٹل افیکٹس آتے ہیں بعد میں وہ بھی اس کے نہیں ہوں گے. ٹھیک تو ہے، یہ دو چیزیں ہیں اس میں. ٹھیک ہو گیا. تو اس میں کیا ٹیرفز جو ہے وہ اس کے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے ہائیڈرو پلانٹس میں سے اس کے ٹیرفز اس وقت سب سے کم ہے. کیا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں فیول ایز اے را مٹیریل استعمال نہیں کیا جا رہا؟ جی یہ بھی ایک وجہ ہے. اور دوسرا یہ کہ جو ہائیڈرو پاور پروجیکٹس ہیں، آپ ابھی جو موجودہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹس بھی ہیں وہ ان کو دیکھیں، ان کی جو سب سے چیپ انرجی پاکستان میں مل رہی ہے وہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ سے مل رہی ہے. ٹھیک ہے، ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو یہ ٹیرف بھی تھوڑے یعنی پلس سائڈ پہ ہیں، یعنی 8% ٹیرف جو ہے یا 7% ٹیرف جو ہے اٹس اے کوائٹ ہائی ٹیرف فار ہائیڈرو الیکٹریسٹی. لیکن چونکہ یہ جو ہے وہ چونکہ انویسٹمنٹ کمپلیٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ آ رہی ہے چائنا سے، تو ظاہر ہے وہ اپنے مفادات بھی دیکھتا ہے کہ اس کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے اس میں، اور وہ کتنا یعنی ٹیرف اس کی بھی کوشش یہ رہتی ہے کہ ٹیرف زیادہ سے زیادہ اپروو کروایا جائے تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ اس میں بینیفٹ فائنینشیل بینیفٹس ہو سکیں. ٹھیک ہے. ورنہ اس کے جو اگر پاکستان خود بناتا ہے، اگر کوئی اپنے پیسے سے بناتا ہے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ لگاتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اٹ شوڈ ناٹ بی مور دین 2 اور 3 سینٹ پر اچھا یونٹ کاسٹ. اچھا. ہاں جی، لیکن چونکہ یہ انویسٹمنٹ ظاہر ہے پوری 100% انویسٹمنٹ باہر سے ہے تو اس لیے یہ ٹیرف بھی 8% تک چلا جاتا ہے. تو انہوں نے ظاہر ہے اپنے پروفٹس وغیرہ بھی اس میں دیکھ تو اشفاق صاحب یہ پروجیکٹ جو ہے 30 سال کا، کیا آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ اس قسم کے پروجیکٹس وہ کتنے سال میں بریک ایون ہو جاتے ہیں یا پروفیٹیبلٹی لیول پہ پہنچ جاتے ہیں؟ سر یہ جو فیزیبلٹی جب رپورٹ بنتی ہے نا، جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، میں نے آپ کو پتا کہ واڈا میں کام بھی کیا ہے جی اور ہم نے بہت ساری فیزیبلٹی رپورٹس بنائی ہیں مختلف پروجیکٹس پہ، جیسے محمد ڈیم ہے، کرم تنگی ڈیم ہے، گوم الزام ڈیم ہے. تو ان پہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کی جو فیزیبلٹی رپورٹس ہوتی ہیں ان کے مطابق تو 5 سے 6 سال جو بڑا پروجیکٹ ہے وہ 5 سے 6 سال تک اپنی کاسٹ ریکور کر لیتا ہے. اچھا. اور ہاں جی، اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو یہ جو ہے یہ پروفٹ دینا شروع کر دیتے ہیں. تو کیا پاکستان کے لیے یہ آئندہ کے معاہدوں میں کیا ہماری حکومت کو یہ تجویز دینا بہتر نہیں ہوگا کہ اس کی اگر 30 سال سے لے کے لیٹس سے 15 سال اس کی مدت کر دی جائے تو 7-8 سال کا پروفٹ تو پھر بھی مل رہا ہے جو کمپنی انویسٹمنٹ کر رہی ہے، لیکن 30 سال بعد ان ڈیمز کی جو ایج ہو جاتی ہے کیا وہ پاکستان کے لیے اتنے ہی بینیفیشل ہوں گے؟ کیا وہ پاکستان کے لیے واقعی کہہ سکتے ہیں کہ فری آف کاسٹ ہوں گے یا وہ اس وقت ایجنگ پروجیکٹس آر ناٹ دیٹ بینیفیشل؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں، اس کو تھوڑا سا تو ظاہر ہے میعاد کو کم کرنا چاہیے، یعنی 30 سال از اے ویری لانگ پیریڈ، اس کو تھوڑا سا کم کر کے ایٹ لیسٹ چلے 25 ایئرس تک 20 ایئرس تک لانا چاہیے. لیکن بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ جو بھی انویسٹمنٹ باہر سے لا رہا ہوتا ہے وہ اپنی تھوڑی سی اپنی شرائط پہ بھی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ جتنے بھی کانٹریکٹس ہیں ان کو اپنی شرائط پہ سائن کیا جائے. دوسرا اس کا ایک اور احسان صاحب بہت فائدہ ہے کہ جی یہ اسٹریٹجیکلی بہت زیادہ فائدہ ہے ہمیں، کیونکہ خاص کر کشمیر میں جو آزاد کشمیر میں جب چائنا کی انویسٹمنٹ آئے گی، ابھی جتنے بھی دیکھیں نئے پروجیکٹ جتنے بھی آلموسٹ بن رہے ہیں وہ چائنا یا کوریا کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. تو چائنا کی اگر انویسٹمنٹ ہمیں زیادہ آ جاتی ہے ادھر، تو اس کا مطلب ہے کہ فیوچر میں چائنا جو ہے اس علاقے کو
اپنا یعنی آپ کہہ لیں کہ ایک قسم کا وہ حصہ سمجھنا شروع کرے گا یا پارٹنر ایز اے پارٹنرشپ بیس پہ وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے، تو اس میں پھر ہمیں انڈیا کے خلاف جو ہے وہ کافی مدد حاصل ہو جائے گی چائنا کی. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ اسٹریٹجیکلی بھی بہت اچھے پروجیکٹس ہیں. ٹھیک ہے ٹیرف تھوڑا سا ہائی ہے نسبتاً، یا یہ کہ لانگر پیریڈ کے لیے ہے، لیکن یہ کہ اسٹریٹجیکلی ہمارے لیے بہت اچھا ہے تاکہ ہم انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ مقابلے پہ کھڑے ہو سکتے ہیں ہم ان پروجیکٹس، کیونکہ انڈیا خود بھی بہت سارے پروجیکٹس وہاں پہ بنا رہا ہے. اگر ہم اپنے پیسے سے پروجیکٹس جو ہیں وہ ادھر لگانا شروع کر دیتے ہیں، ایک تو یہ کہ ہمارے پاس پیسہ بھی اتنا نہیں ہے، صحیح جو بات ہے. دوسرا یہ کہ اگر ہم چلے کوشش کر کے لگا بھی لیتے ہیں اپنے پیسے سے پروجیکٹ، تو پھر ہمیں انڈیا جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ روزانہ جو ہے وہ ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہوتا ہے اور روزانہ وہاں پہ شیلنگ کر رہا ہوتا ہے. لیکن جب ہماری انویسٹمنٹ چائنا انویسٹ کرے گا تو وہ یہ نہیں آئندہ فیوچر میں چاہے گا کہ انڈیا جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے روزانہ کی جو بدتمیزیاں وہ کرتا ہے وہ کرے اور روزانہ کی شیلنگ وغیرہ کرے یا یہ کہ وہ کوئی وار سٹارٹ کرنے میں کوئی وہ پہل کرے. تو اس لیے اسٹریٹجیکلی ہمارے لیے یہ بہت اچھا ہے. تو اشفاق صاحب میں آپ کو اسی بات کو آگے لے کے چلتے ہوئے، ہم نے کچھ دن پہلے آپ سے ڈسکس کیا تھا، آپ نے روشنی ڈالی تھی کراچی کے برے حالات پہ. اب ہم ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں ایسے پروجیکٹ لگ رہے ہیں، ملک میں مطلب بجلی کی پیداوار بڑھنے کے انشاءاللہ اگلے 10-15 سال میں بہت سارے پروجیکٹس اس کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں، لگ بھی رہے ہیں. لیکن کراچی کو دیکھا جائے لوگ بلا رہے ہیں. اشفاق صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ پروجیکٹس یہ ٹرانسفارم کر سکیں گے ان مشکلات حل کو، یا وہ ایک مسئلہ ہی اور طرح کا ہے؟ سر ہم نے پچھلا پورا پروگرام جو ہے وہ کراچی الیکٹریسٹی سپلائی کارپوریشن پہ کیا تھا کہ الیکٹرک پہ، اور اس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہماری جو وہاں کا جو ٹرانسمیشن لائن سسٹم ہے اور ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے وہ اتنا ناکارہ ہو چکا ہے کہ اس کو امپروو کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یعنی میں نے آپ کو اس وقت بھی یہ بتایا تھا. آپ یہ جان کے آپ سب کلامی کی معافی، آپ یہ جان کے حیران ہوں گے کہ 2 دن پہلے میں اخبار پڑھ رہا تھا اور اس میں ایگزیکٹلی کسی سیاستدان کے یہی الفاظ لکھے ہوئے تھے جو آپ کئی دنوں پہلے ہمارے پروگرام پہ کہہ چکے ہیں کہ ان کی ٹرانسمیشن لائنز بہتر کی جائے. مطلب ان لوگوں کو اب احساس ہو رہا ہے جب اتنے عوام تنگ آ گئی، جو باتیں آپ پہلے سے جانتے ہیں ایز انجینئر. جی بالکل صحیح ہے. اصل میں جان تو رہے ہوتے ہیں، جو ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ تو جانتے ہیں کیا کیا پرابلم ہے، لیکن ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں پروجیکٹ جو ہے وہ ادارے خود تو کرتے نہیں ہیں. ہمارے جو ادارے ہیں وہ تو جو ہمارے حکومتیں ہوتی ہیں ان کے رحم و کرم پہ چل رہے ہوتے ہیں اور ان کے ڈیسیژنز جو ہے وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں. اچھا جو میری اپنی جو اسٹڈی ہے یا جو میں نے تھوڑا ریسرچ کی ہے اس کے اوپر، ان کا جو پورا سسٹم ہے جو ٹرانسمیشن لائن کا اور ڈسٹریبیوشن کا سسٹم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کیپیسٹی جو ٹرانسمٹ کر سکتا ہے وہ تقریباً 2800-2900 میگا واٹ کی ہے. اب کراچی کی ٹوٹل ڈیمانڈ اس وقت تک جو پہنچ چکی ہے وہ مور دین 4000 پہنچ چکی ہے ڈیمانڈ ان کی. اچھا 4000 میگا واٹ تک پہنچ چکی ہے. جنریشن کیپیسٹی ان کی 3200-3300 کے قریب آج کل ہے، لیکن وہ 3200-3300 بھی جو ہے نا وہ ٹرانسمٹ نہیں کر پاتے کیونکہ ان کا جو سسٹم ہے وہ بہت ہی ناقص ہو چکا ہے. تو ابھی یہ جیسے کچھ لوگ جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ اور کمپنیز کو لایا جائے اور اس کو ڈیوائڈ کیا جائے 2-3 کمپنیز میں، تو میرا نہیں خیال کہ وہ بھی کوئی اچھا حل ہے اس کے لیے. جب تک اس کے ٹرانسمیشن لائن سسٹم میں جو امپروومنٹس نہیں آتی یہ مسئلہ نہیں حل ہو سکتا. آپ ٹھیک ہے فیول ایڈجسٹمنٹ کر کے تھوڑی سی بہتر کر کے اور تھوڑی اس کی ایفیشنسی بہتر کر کے ٹربائنس کی آپ تھوڑے سے میگا واٹ تو انکریز کر لیتے ہیں. آپ اگر اس وقت 100 میگا واٹ ہے تو اس کو چلے 3500 تک یا 3600 تک لے جائیں گے، لیکن جب آپ ٹرانسمٹ ہی نہیں کر سکتے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سب سے پہلے ان کو جو ہے نا وہ اپنا جو لائن سسٹم ہے، جو ٹرانسمیشن لائن ہے، ڈسٹریبیوشن لائن سسٹم ہے، اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. تو کراچی میں بھی اور پاکستان کا بھی یہی حال ہے. تو آپ کی اپنی ریسرچ کے مطابق اشفاق صاحب کیا جس طرح نے کہا کہ 32-33 میکسیمم کیپیسٹی پہ کر سکتا ہے، لیکن ٹرانسمیشن لائنز جو حالت ہے وہاں پہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں اس کے خیال سے کراچی میں کتنا مل رہا ہے اس وقت؟ مطلب اب 4000 سے کتنا کم مل رہا ہوگا؟ یہ میرا خیال ہے جتنی ٹرانسمیشن لائن کی کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ تو مل نہیں سکتا. وہی 2800-2900 مل رہا ہوگا. تو 2800-2900 میں بھی آپ کو پتہ کتنی چوری ہو جاتی ہے.
اور ٹھیک ہے آپ 35% تو آپ کو پتا چوری ہو جاتی ہے وہاں پہ, تو جی باقی بالکل کتنی بچ جاتی ہے تو وہ باقی آپ دیکھ لیں کہ اگر وہ 2000 مل رہا ہے پورے کراچی کو, تو اسی طرح ہی مل سکتا ہے کہ وہ 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو اور باقی 10 سے 12 گھنٹے دے دی جائے ان کو بجلی. تو یہی صورتحال وہاں پہ ہے کہ وہ جتنی کیپیسٹی وہ ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں اس سے بھی 35% چوری ہو جاتی ہے, اور باقی جو ہے وہ باقی لوگوں کے لیے ہے, تو وہ اسی حساب سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. یہ جب تک ہمارا ایک تو وہ چوری ختم نہیں ہو, اور جب تک ہمارا جو امپروومنٹ سسٹم ہے وہ یہ جو ٹرانسمیشن لائن سسٹم امپروو نہیں ہو, تب تک یہ سلسلہ ایسے ہی رہے گا. اور یہ ٹھیک. روز کی جو آ کے کہہ دیتے ہیں کہ 2 دن میں ٹھیک ہو جائے گا, 4 دن میں ٹھیک ہو جائے گا, اور یہ چیزیں بس ایسے ہی بیان بازی ہے. بہت بہت شکریہ خان صاحب, آپ نے اس پہ بھی روشنی ڈالی اور ہمارے آزاد پتن پروجیکٹ پہ بھی. ہمیں امید ہے آپ انشاءاللہ ہمیں دوبارہ جوائن کرتے رہیں گے اور اگلے پاکستان کے آئندہ آنے والے بہتر حالات پہ روشنی ڈالیں گے. بہت شکریہ جی. اوکے, تھینک آج یو کے ویری لیے مچ. ناظرین, آج کے لیے اللہ حافظ.